प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यावर हुसैन अपने मोतबर मेहमान जनाब खालिद परवेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का दियार गैर में बसने वाले अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे की रात को आपके लिए पेश किया जाता है और इस उम्मीद पर कि आने वाला वक्त नई किरणों के साथ, नई उम्मीद के साथ एक नई सुबह लेकर पाकिस्तान की सरजमीन पर इंशाअल्लाह नई किरणों के साथ उभरेगा। ये सूरज उम्मीद का सूरज है। ये सूरज हम सब के लिए ऐसी हवा लाने वाला है, ऐसी आबो हवा इस सूरज की नई किरणों में चमकती दमकती हुई नजर आएंगी कि इंशाअल्लाह जो इस वक्त हमारे चेहरे पर जो मायूसी है ये इंशाअल्लाह खुशी में बदल जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो पसंद करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी करते रहते हैं। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। खालिद परवेज मेरे खास मेहमान हैं जो हमेशा इस प्रोग्राम की जीनत होते हैं। मोहतरम दोस्तों, नाज़रीन और सामईन, आज कितने दिन हो गए हैं जबकि पाकिस्तान की सियासी आबो हवा बदलती 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 ही जा रही है। हर दिन नया दिन, हर शाम नई शाम। और ये सूरज जो इस वक्त तरह तरह की हमें रोशनियां दे रहा है, सियासी रोशनी की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब ये सब आपस में एक हैं, 14 जमातें 13 जमातें जितनी भी थी, या अब अलग अलग अपनी बिलों में जा घुसे। लेकिन हो सकता है कि एक मर्तबा फिर ये सितारे अपनी मांद पड़ती हुई रोशनी को देखकर दोबारा एक बल्ब लेकर सामने आ जाए। ये भी कोई पता नहीं। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। चोई साहब, सियासी सूरत हाल और मुल्क की जो माशी सूरत हाल है ये आपसे ढकी छुपी नहीं है, आवाम से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह से आवाम बिलबिला रही है और जो सूरत हाल चल रही है और बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी जो हैं वो किस कर्ब से और किस तरह की मुसीबतों से दो चार हैं और परेशानी उनको अपने मुल्क में ज़्यादा नज़र आती है, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान हो जाते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो सियासी सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि ये सारी जमातें इस निगरान हुकूमत से मुतमईन हैं या फिर कोई ना कोई सिलसिला ये ऐसा खड़ा करने वाले हैं जिससे फिर सियासी सूरत हाल बदल जाएगी जैसे कि अब बदली हुई है? आप अपनी सहाफती तजर्बे की रोशनी में क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया यावर भाई। प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त आसिम मंजूर साहब, वो आज प्रोग्राम में तो नहीं है मगर अभी वो भी लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कभी कमेंट भी लिखा है कि भाई नाइस थी, तो वो हॉलीडे पे गए, हैव ए नाइस हॉलीडे। आसिम भाई आप हमारे साथ अभी मौजूद है, प्रोग्राम देख रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह आपने फरमाया जो मौजूदा सूरत हाल के वाले से जो पीडीएम की जमातें हैं, ये जो टोला 15 जमातों का था, तो अब ये बिखर चुके हैं या एक ही हैं? तो उसमें ये मैं बात कहूँगा कि बिखर नहीं चुके हैं, तो ये एक ही है। इन सब को किसी ने एक किया था, ये एक हुए नहीं थे, इनको एक किया गया था। ये एक होते नहीं है, इनको हमेशा किया जाता है, इनको करना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है, इनको कुछ दिखाना पड़ता है, तो फिर ये काम आगे से शुरू होता है। तो ये अभी जिस तरह ये जो बहुत सारी क्या सराहियां अभी चल रही हैं, बहुत सारी आप अभी चीजें सामने आ रही हैं, असल में जो ये चाह रहे थे, जो इनके ज़हन में ख्यालात थे, वो सारा ही उल्ट हो गया। उल्ट इसलिए हो गया जो साबका निगरान हुकूमत थी ना, उसमें यावर भाई जो केपी के जो वजीर लगे थे वो सबके बांटे हुए थे। 3 मौलाना फजल मार के वजीर हैं, 3 दो दूसरी जमात के वजीर हैं, इन सबके
جو ہے نا وہ تو لائیو ٹی وی میں بتا بھی دیا انہوں نے کہ جی ہم نے وہ بانٹے ہوئے 3 اس کے. تو جو نگران کو پنجاب کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے محسن نقوی, اس کا بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو آلریڈی جو چیزیں سامنے ان کے تھیں نا, وہ اصل میں سارا کام الٹا پڑ گیا. جو یہ سوچ رہے تھے کہ نگران حکومت جائے گی اس کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا, تو جو قوانین سارے وہ پاس کروا دیے. اب اصولی طور پہ اس وقت جو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے مسلم نواز کے ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ آپ نے جو قوانین وغیرہ پاس کروائے ہیں سب کچھ کیا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ بھی ایک دوسرے کو بلیمنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اور جو مسلم نواز ہے اس کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ٹیکنوکریٹ حکومت آئی ہے, جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ ایسے لگتا ہے یہ کام بہت لمبا چلے گا, یہ حکومت نہیں جائے گی, 2 سال کا ایٹ لیسٹ 2 سال لے جائیں گے. اور جو سرفراز بگٹی جو لگایا گیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا وہ کن کا بندہ ہے, وہ کہاں سے آیا. جو کاکڑ صاحب ہے وہ بھی کون ہے آپ کو پتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں جو ہماری لسٹ میں تو وہ نہیں تھا, جو ہم نے لسٹ بنائی تھی وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. تو یہ جو 15 جماعتوں کا جو یہ دلیا بنا ہوا تھا نا سارا, تو ان سے کوئی کام ہوا نہیں. جو یہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ کا ٹیم ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جو یہ اسٹیبلشمنٹ کو لولی پاپ دکھا رہے تھے کہ یہ خان صاحب جائیں تو ایسے ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو صورتحال ہماری اکانومی کی وہ بیٹھ گئی اور لوگوں کے اندر ایک نفرت بڑھتی گئی. اور جیسے جیسے نفرت بڑھتی گئی ویسے ویسے الیکشن سے بھاگتے گئے کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے, الیکشن میں نہیں جائیں گے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ پنجاب میں الیکشن کراؤ, یہ کہتے تھے نہیں کروانا ہے. انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا. کہ پہلے کہتے تھے کہ آپ پنجاب کی اسمبلی توڑیں پھر الیکشن پہ جائیں, اور اسمبلی توڑی الیکشن میں نہیں گئے, کے پی کی اسمبلی توڑی الیکشن میں نہیں گئے, مکمل مخالفت کی. اب یہ خود چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو. اب ان کو الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے, کہ الیکشن ہوگا, کیونکہ آگے سے جو پولیٹیکل سچویشن ہے الٹا ان کے اوپر بھی کچھ کیسز پتہ چلا کہ جو نئے وزیر اعظم آئے انہوں نے کوئی جو سابقہ وزراء ہیں ان کی بھی لسٹیں تیار کی ہیں کہ جو کرپشن کر کے گئے ہیں وہ بھی ذرا کھولیں. تو جب ان کے کیسز کھل جائیں گے تو پھر یہاں پہ ایک نیا کچا چٹا کھل جائے گا, ایک نئی بیچ شروع ہو جائے گی. تو الیکشن کی تو دور دور سے نظر نہیں آتا. جو حال ایک اپوزیشن پارٹی تھی اس کا یہ حال ہے کہ اس اپوزیشن پارٹی کو جو ہے سندھ سے جو ان کا اپوزیشن لیڈر تھا وہ اڑا دیا گیا. پورے پاکستان میں جو بندہ بھی اس کا جو ان کے اپوزیشن رہنما ہے وہ سارے کوئی جیل میں ہے, کوئی بھاگا ہوا ہے. آسمان ڈار کے ساتھ جو ہوا اس کے گھر کو اوپر سیل کر دیا گیا, بزنس کو سیل کر دیا گیا, اور جتنے باقی سب چھپے ہوئے ہیں باقی جو ہیں وہ جیل میں ہیں. عمران خان صاحب خود قیدی نمبر 804 ان کی کیا صورتحال ہے, ان کے ساتھ ان کے وکیل بتا رہے تھے کہ جو ان کو کہ جو ٹوائلٹ ہے وہ اس کا دروازہ نہیں ہے, وہاں کیمرے لوگ لگے ہوئے ہیں, وہ کس تکلیف میں کس قرب میں وہ بندہ وقت گزار رہا ہے. عمران ریاض جیسے صحافی جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ ان کو لاپتہ ہوئے 100 دن سے اوپر ہو گئے, یہ سب خاموش ہے. اور یہ پورے ملک کے ایک سیٹ اپ جو ہے, جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ ایک قسم کا لگتا بے بس نظر آتا ہے. اب جو ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کہا جی 2 دن کے بعد ہم خان صاحب کی ضمانت کیس سنیں گے, اور 3 ہفتے لگا دیے. اور اسی طرح جو ہے ابھی رجیم چینج ہوگا اور چیف جسٹس صاحب دوسرے آئیں گے بھی, پھر کیا ہوتا ہے. پھر ٹوٹلی جو سسٹم ہے نا وہ اپسٹ ہے. اور جو سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بھی ابھی تتر بتر ہے, کو سمجھ نہیں آتی الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ مردم شماری ہوگی, مردم شماری کے بعد یہ ہوگا, اور جو انہوں نے قانون پاس کر کے کہہ دیا کہ جی ساری پاور الیکشن کمیشن کو دے دی. اب یہ الیکشن کمیشن کو یہ پاور دی نا, یہ بڑا خطرناک کیا ہے انہوں نے, اپنے ہاتھ جو ہے نا کاٹ کے اس کو دے دیے. اب الیکشن کمیشن کس کی بات مانے گا؟ وہ ان سیاسی باتوں کن کی بات, جو باہر بیٹھے ہوئے انہیں نہیں, ان کی بات تو نہیں مانے گا نا وہ. تو وہ بھی جو جن کی بات ماننی اس نے
ان کی بات ماننی ہے، بڑے لوگوں کی بات ماننی ہے، فیصلہ سازوں کی بات ماننی ہے، وہ کس کی بات مانے گا؟ تو اور فارچونیٹ سسٹم ہے، یہ جو سیاسی جو باتیں ہیں یہ بھی ٹوٹلی جو ہے اپسٹ ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو دیکھیں آنے والے وقت میں کہتا ہے ہمارے بہت پیارے دوست ہیں جرنلسٹ راجہ انزال صاحب، ہم نے کسی دن ان کو پروگرام میں لینا ہے بول نیوز کے انشاءاللہ. ضرور. گزارش یہ تھی چوئی صاحب کہ دیکھیں حال ہی میں جو صدر کا واقعہ ہوا ہے اور جس طرح سے منظور بل کروائے گئے، کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے، جس طرح سائن ہوئے نہیں ہوئے، انہوں نے سائن کیے نہیں کیے، یہ ایک آزاد ریاست اور جس کو جمہوریت والی ریاست کہتے ہیں، دور دور تک کوئی بھی ایسا کام نظر نہیں آتا جس سے یہ کہا جائے کہ واقعی یہاں کا دستور بھی مستحکم ہے اور یہاں کا جو نظام ہے وہ بھی دستور کے مطابق کام کر رہا ہے. یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. اب جو بل منظور ہوئے ہیں صدر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اداروں کی اور سربراہان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی ان کا وقار ہی برقرار نہیں رکھنے دیا جا رہا، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھا کچھ اور ہی لگا دینا چاہیے. دیکھیں یہ اور بھی جو صدر صاحب ہے نا، ان کو دو طریقوں سے ہٹایا جا سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ پورا اسمبلی کا قوم پورا ہو، جو کہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی نگران ہے، باقی بھی نگران ہے، اور سینٹرل بھی نگران ہے. وہ قوم پورا نہیں، اس کے ذریعے صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے، وہاں سے تو ہٹے گا نہیں، پہلا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں. اب وہ کس حد تک پریشر برداشت کریں گے وہ پتہ چلے گا. اب ان کے اوپر کس قسم کا پریشر ہے اب تک، جب ابھی تک جیسے جیسے وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ابھی مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک جو ہے ڈس ایگری کیا ہے قانون پر کہ یہ قوانین ہے، اس کو میں ڈس ایگری کرتا ہوں، مگر اس کو جو ہے جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے فائل جو ہے کہ انہیں سنبھال کے رکھ دی. تو وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ پاس ہو گیا، پڑھی سائن ہو جائیں گے، یا ہو گیا اعلان ہوئے سائن ہو گیا، بل پاس ہو گیا. جب صدر صاحب کو تو کیوں نے کہا میں نے تو ڈس ایگری کر کے فائل واپس کر دی تھی. تو جب فائل ڈس ایگری کر کے واپس ہو گئی، انہوں نے صبح ٹویٹ کر دیا کہ جی جو بل پاس ہو گئے میں نے دستخط نہیں کیے. اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا کہنا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے استعفیٰ دے دیں. تو یہ ایک نظام جو ہے دیکھیں پریزیڈنٹ ہے وہ کیسے استعفیٰ دے، اس کو پریشر بلڈ اپ کرنا شروع کر دے کہ استعفیٰ دے دیں. اب یہاں پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ صدر کے نیچے جو عملہ ہے اس کو بھی جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. پرنسپل سیکرٹری کو جس طرح ظاہر پرائم منسٹر صاحب شباشی صاحب رہے، اسائی رہے، جو بھی ان کے دور میں جو بھی ہوا، اور ابھی دیکھیں پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کس طرح کن لوگوں کی بات میں آئے اور کس طرح انہوں نے کیا. اب انہوں نے اس کو ابھی لکھا کہ اس کو فارغ کر دیا گیا، ٹویٹ میں بھی اس نے کہ جو غلطی کی ہے جو بھی ہے جو پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ ہٹ رہا ہے. تو یہ نظام کچھ انفارچونیٹلی تھوڑا سا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ یہاں پر چیف جسٹس صاحب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، وہ الیکشن نہیں ہوتے، کبھی فنڈ نہیں ہے، کبھی سیکورٹی نہیں ہے. تو وہ ایک نئے نئے طریقے سے کبھی الیکشن کمیشن کو بہانہ بنا دیتا ہے. جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کا آرڈر نہیں مانا جاتا وہ الیکشن کا. تو اب پھر آپ یہاں پہ کہیں گے جی اب پھر اس سے بڑے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر چیف جسٹس کا آرڈر نہیں مانا جاتا تو باقی پھر دنیا کا کون سا ایسا ادارہ رہ گیا ہے جس کی مانی جائے گی؟ اور وہ ایک ہی ادارہ ہے، اور وہ ادارہ ہے امریکہ کا. ان کے جتنے بھی آوازیں ہیں، ادارے ہیں، ان کی سنی جاتی ہے. تو میرا خیال ان سے کہہ کے دیکھ لیجئے. مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ پاکستان میں جس وقت عمران کے سلسلے میں کافی پریشانیاں تھیں اور قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، اور جس طرح سے بھی لیا گیا،
ایک دم سے امریکن لوگوں کا امریکن کی اسٹیٹ کے جو ان کے وزیر خارجہ انہوں نے بیان دے دیا کہ جی ہمارا پاکستان کے اندرونی معاملے سے کوئی تعلق نہیں. بھائی اگر تعلق نہیں ہے تو پھر اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے ہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس کی سنی جاتی ہے. یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کو اس طرح ازراہ باتوں میں سے بات نکل رہی، تو میں اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی سنی جاتی ہے، ان کو کسی ذریعے سے انوالو کر لیا جائے. ویسے بھی ہمارے مائی باپ وہی ہیں، تو اس لیے اگر ان کو انوالو کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں یور پہ دنیا کی جتنی بھی انٹرنیشنل معاملات ہیں، اور جو اسپیسیفکلی امریکہ جو ہے انٹرنیشنل معاملات میں ہمیشہ اس کا انفلوئنس رہی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کرتی رہی ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، لیبیا میں، عراق میں، بھٹو صاحب کے دور میں مختلف واقعات میں، جس طرح ابھی بھی سائفر کا معاملہ چلا، جس کے اوپر جو ہے جو ان کے وزیر سیکرٹری خارجہ نے جو کیا، اس کے لیے بھی جو ہماری سیکورٹی جو ہے ادارے نے باقاعدہ جو ہے ایک میٹنگ کی، جس میں ان کو ایک ڈوزیر بھی دیا گیا، جس کے میں شکوہ کیا گیا کہ آپ کے وہ سیکرٹری کس طرح ہمارے جو امبیسڈر سے ایسی بات کر سکتے ہیں. تو یہ نئی بات تو ہے نہیں. ان کو بقول کچھ دوستوں کے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہیپی نہیں تھا جب یوکرین کے اوپر وہ جنگ ہوئی تو یہ روس چلا گیا. تو اس نے کہا جی کہ یہ پوچھ کے گیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے، سارے اداروں سے، وزارت خارجہ سے، اور جو سینئر وزیر تھے پرانے یا سینئر سیکرٹری خارجہ، ان سے مشورہ کر کے گیا تھا یہ عمران خان. اور وہ کہہ دیا انہوں نے کہ جی یہ عمران خان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اپنی مرضی کرتا، اپنی مرضی سے گیا، اور مرضی سے جو بھی کر رہا ہے. تو اس طرح ایک ظاہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو یوکے کی امریکن ہے، ان کا بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کوئی جو ریلیشن ہے تھوڑا سا اپسٹ ہوا. تو وہ اپسٹ تھے اس وجہ سے. اور بھی بہت سارے معاملات تھے، جس طرح عمران خان صاحب نے روس کے ساتھ وعدہ کر لیا سستا تیل لینے کا، وہ بھی ایک ایشو بن گیا. دوسرا، جب اس نے دیکھا کہ چونکہ وہ کہتا کہ وہ امریکن کی جو ہے سمجھتا ہے اس کی لینگویج، اور سمجھتا ہے ان کا جو طریقہ کار، وہ ان کو جانتا ہے کہ میں نے ان سے کیسے برتاؤ کرنا. اس نے تھوڑا سا امریکن کا ادھر دیکھا کہ وہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں. تو پہلے جب وہ ٹرمپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے عمران خان کے، جب لاسٹ ٹائم یہ کہ عمران خان کی ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ جو افغانستان کے پٹھان جو ہے نا، پچھلے آپ اسے بھی روس کی مثال دی تھی، اتنے سال جنگ 11 سال کی 12 سال جنگ لڑنے کے بعد روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر افغانستان ابھی ادھر کا ادھر ہی ہے. تو امریکہ ابھی قبضہ کر کے بیٹھا، یہ اگلے 20 سال بھی بیٹھا رہے، مگر یہاں سے ان کو نقصان ہوگا، ذلیل ہو کے جانا پڑے گا. یہ بات ٹرمپ کی سمجھ میں آ گئی تھی. اس کے بعد سارے فوجی نخلا ہوا تھا، آپ کو پتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے سمجھائی تھی، اور عمران خان صاحب جب ملے تھے اس کا اپنا سٹائل تھا ملنے کا، برابری کی طرح کی اس نے بات کی جیسے اس کو بات کرنی بھی آتی ہے. مگر انفارچونیٹلی جو چیزیں ساری کرنے کے باوجود جب اپنے ملک کی باری ہے، تو اس نے جب امریکہ نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ٹرمپ کی جانے کے بعد، تو عمران خان صاحب، آپ کو پتا جو بائیڈن نے کبھی خان صاحب کو فون نہیں کیا. جو بائیڈن ایکسپیکٹ کرتا تھا خان صاحب فون کریں، اور خان صاحب نے اس کو فون نہیں کیا. اس نے کہا وہ کرے، میں نہیں کروں گا. وہ کرے میں سپر پاور، مجھے فون کرے. اس نے فون نہیں کیا. پھر دیکھیں اس نے کہا اس نے فون نہیں کیا، اس نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی. اس نے کہا جی میں روس سے تیل لوں گا اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھاؤں گا امریکہ کی بجائے. تو میں جو سی پیک کا یہ چیزیں اس کو اور میں جلدی کروں گا. وہ اس نے تعلقات چائنا سے اور روس سے بڑھانے شروع کی، اور ترکی کو اور سب دوسروں ممالکوں کے ساتھ ملا کے ایک الگ بلاک بنانے کا اس نے ایک سوچا. اور اس کے بعد آپ کو پتا جب یہ چیزیں ساری ہو گئی تو پھر جو ہے امریکہ کو اچھا نہیں لگا. تو پھر آپ کو پتا جب اس کو اچھا نہ لگے تو وہ پھر اپنا کام تو کرتا ہے. تو پھر ظاہر ہے کام ہو گیا، بس کام ہو گیا. انہوں نے کام جو کروانا تھا وہ کروا لیا. جس کو کہہ کے کروایا وہ بھی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، جس سے کروایا وہ بھی جانتے ہیں. بہرحال ایک اور
جو آج کل بہت ہی زیادہ چیز سامنے آ رہی ہے، خالد صاحب، منظور پشتین یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، گو کہ یہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا نہیں رہا اور اب بھی ان کو بھاتا نہیں ہے یہ شخص، لیکن عمران کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے کہہ لیجئے خیبر پختونخوا میں اس کی ایکٹیویٹیز زیادہ پرزور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کسی کونے قدرے میں پڑا ہوا چلا ہوا کارتوس ہے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی؟ عمران کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اس کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا اور بڑے دھڑلے سے وہ اپنی مانگیں پوری کروانے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کے سارے مطالبات جو کبھی ہوا کرتے تھے پاکستانی گورنمنٹ سے، وہ دوبارہ اس پہ سے زنگ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ بھی کوئی چال ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، یہ بس نکل جائے گا؟ نہیں، ایسے لوگ جو ہے پہلی بات تو یہ اس کا جو رویہ ہمیشہ اینٹی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی رہا ہے، اس کا ہمیشہ اس کی جو نعرے نورے وہ چیزیں ملک کے اگینسٹ ہی گزر رہی ہیں، تو انفارچونیٹلی اس قسم کے لوگ جو ہے وہ ان کا کچھ کام اور تھوڑا سا نیگیٹو بھی ہوتا ہے ملک کے لیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو شروع سے نہیں پسند کرتی۔ ہمیں بھی اب موجودہ دور میں چونکہ پی ڈی ایم کا یہ حصہ رہا ہے، آپ کو پتا پی ڈی ایم کے دور میں یہ ان کا حصہ رہا ایز اے الائی کہہ لیں، وہ اپنے حالات سے کچھ اس قسم کے کام کر رہا ہوگا جس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو، مگر جو ہے پشاور میں اور کے پی کے میں اس کی مقبولیت کم نہیں ہوگی، تو ایسے لوگوں کا مقابلہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے سنا تھا کہ یہ وہاں پر گئی ہے آسمہ شرازی کی بیٹی، آسمہ جہانگیر کی، کیا نام ان کی، سوری ان کا نام مجھ سے بھول گیا، آسمہ جہانگیر نہیں وہ دوسری پی ٹی آئی کی صاحب کا، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی آ نہیں رہا، وہ خاتون ان کی ہیں مزاری، شیری مزاری، ان کی بیٹی وہاں گئی، انہوں نے جا کے بھی کچھ قسم کے ادارے لائے، تو اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا، ایف آئی آر ہوگی ان کے اگینسٹ۔ تو یہ کچھ نہ کوئی نیگیٹو کام تو کریں گے، مگر کے پی کے اندر اس کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، مگر ابھی یہ نہیں اندازہ کچھ بھی لگایا جا سکتا کہ بھی آنے والے وقت میں 2 سال تک تو الیکشن نہیں ہوں گے، 2 سال کے بعد جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں جی فروری مارچ میں ہو جائیں گے، تو راجہ ریاض کو ہے کہ راجہ ریاض کی بڑی ویلی بن گئی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں آپ کو نام کا پتہ ہے، وہ نام کوئی اور ہی دے رہا تھا، نام نکلا کوئی اور، انہوں نے پوچھا بھی یہ نام تو آپ کی لسٹ میں تھا ہی نہیں، تو پہلے کہ ہم نے وہ صلاح کے ساتھ نام دیا، جو اس کو بتایا بھی وہ لسٹ میں تو نام ہی نہیں تھا، وہ صلاح آپ نے کہاں سے کر لی بھائی، تو وہ ریاست میں ویلی بنی، وہ ایک بیان دیتے پھر نہیں الیکشن فروری میں ہو جائیں گے، تو فروری کس نے دیکھے یار، فروری کے بعد اب 2 سال تک جو جس قسم کی حکومت، اچھا بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا جواب جو ہے نا آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو جواب یہاں سے ملتا ہے جب قانون یہ پاس ہو جاتا ہے کہ جو نگران حکومت انٹرنیشنل معاہدے جو سارے کر سکتی ہے، پورے جہاں مرضی سائن کر سکتی ہے، سارے معاملہ بڑھا سکتی ہے، ایسے کام جو الیکٹڈ حکومت کر سکتی ہے، وہ ساری چیزیں کے حوالے سے بل پاس کروا لیا، اور ان لوگوں نے پاس کیا اسمبلی سے، ان لوگوں نے پاس کروایا جو بھی باہر بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے پاس کیا، اب یہ کیا کریں گے، 2 سال بعد 4 سال بیٹھے رہے، صحیح 4 سال پر کیسے حالات آئے تھے، کہیں ٹھیک ہے یہ ایسی ایمرجنسی نافذ کر دیں، ایسی مارشل لا میں تھے، خوش ہی ہو سکتا، دیکھو جی جس طرح ملک کے حالات جا رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو بھی کرپٹ بندہ ہے آج تک اس کا حساب نہیں ہوا، کرپٹ آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب سے غریب پر ہوتا جا رہا ہے، تو ملک کے اندر اتنی غربت آ چکی ہے کہ آپ امیجن نہیں کریں گے، ایک ویڈیو میں شیئر کی میں نے
فیس بک کے اوپر ایک خاتون بیچاری وہ رو رہی ہے، آپ وہ کہہ رہی ہے کہ اب اتنے بل کے لیے اب کیا کریں، بجلی کا اتنا بل ہے، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں. اس نے رو کے دہائی ویڈیو 3 منٹ کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہے فیس بک پہ، روتی خاتون بیچاری، اس نے ہاؤس وائف تھی. اب انفارچونیٹ ہے یا یہ تکلیف ہی ہوتی ہے یہ باتیں ایسی. اچھا، تو آپ ہلکی سی بات آپ نے کی ہے کہ ایسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. خان صاحب سے منظور کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، منظور پشتین کا، لیکن اس کو سامنے آنے سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے یا کسی کی چھوٹ پر وہ آیا ہے؟ دیکھیں جس طرح ہمیشہ ہی وہ اس کے اگینسٹ کیسز بھی رہے، سب کچھ رہا، وہ اس طرح خود تو سامنے نہیں آ سکتا. ان کی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اس کو سپورٹ تھی، ان کا لائی تھا، ان کی سپورٹ ہوگی. باقی کہیں اور سے بھی طاقتور لوگ بھی اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں تو ایسے تو نہیں، ظاہر کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے کوئی کھچڑی پکی ہوگی جو وہ سامنے آ گئے، ایک دم آ گئے، اس سے پہلے تو نہیں آئے. تو اس سے یار میرا نہیں خیال کہ اچھا اس میں پشتین میں اور عمران خان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان ایک بہت ہی زیادہ محب وطن پاکستانی شہری ہے، تو اس کی جو خدمات ہیں اس کو نہ ہی کہ پاکستان پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے. عمران خان کا ہاسپٹل ہو گیا اور نمبل یونیورسٹی ہوگی اور بھی بہت سارے ان کے کام ہیں، وہ اس کا مقابلہ اس سے بنتا نہیں ہے اور نہ یہ کچھ کر سکتا. اس کا جو مقبولیت اس کی اور بڑھے گی، جتنا وہ جیل میں رہے گا نا اس کی مقبولیت اتنی بڑھے گی. ہو سکتا ہے ابھی الیکشن ہو، الیکشن میں سیٹیں کی اور لے جائے، ہو سکتا ہے اس سال وہ نہ الیکشن میں جیت سکے، مگر جب وہ باہر آئے گا، باہر نکلے گا، اس وقت دیکھیں کبھی بھی کوئی پارٹی ختم نہیں. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے، وہ آج تک زندہ ہے، کچھ نہیں ہوا. نواز شریف کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے، ابھی بھی وہ ہے، ابھی وہ بھی چل رہی ہے. مگر جتنی سختی ان کے ساتھ ہوئی نا، اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. پہلی بار ایسا ہوا کہ جو خواتین اور جس طرح یہ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں. لیکن خالد صاحب دیکھیں، اب پی ٹی آئی کو تو مکمل طور پہ وہ ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور تقریباً ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن لوگوں کے دلوں سے اور دماغ سے عمران کو کیسے نکالیں گے؟ میں یہ سوچ کر ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ چلیے وقتی طور پر ہر شخص کہہ دے گا جی ہمیں نفرت ہے اس سے یا ہم اس سے پیار نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جان بچانے کے لیے تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن حقیقت میں جو صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چال کسی طرح بھی ظلم اور زیادتی کی یہ چل سکے گی. اور اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ ہوگا کہ ٹیبل ٹاک کیا جائے، بیٹھا جائے اور ملک کی بہتری کے لیے جو بھی بہتر ہو سکے اس پر عمل فوراً شروع کر دیا جائے، خواہ وہ الیکشن کی صورت میں ہو، خواہ وہ نئی سیاسی جماعت جو بھی حکومت میں آئے اس کی ہو. وہی کامیابی کی صحیح نشانی بن سکتی ہے. لیکن فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوگا. بہرحال ہم صرف پاکستانیوں کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں حد سے تجاوز نہ کریں اور برائے مہربانی کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی غلط استعمال زبان نہ کریں. آخر جو کچھ بھی اندر کے معاملات ہیں وہ ہمارے ہیں. ملک دشمن لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. ہندوستانی میڈیا کس قدر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے کیا کیا کچھ بول رہا ہے، کس کی باتیں کر رہا ہے. ہم ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں. وہ آپ کی ہمدردی لینے کے لیے اور ہماری فوج کے خلاف عوام کو بھڑکا رہے ہیں. تو لہٰذا اگر گلے شکوے ہیں کسی بھی ادارے سے کسی بھی طرح کے، تو ہم آپس میں سب لوگ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کو مار کر، کسی کو برا کہہ کے، کسی کے خلاف باتیں کر کے، دشمنوں کی باتوں میں آ کر اور اپنے گھروں کو، اپنے ڈپارٹمنٹوں کو، اپنے اداروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی فوج کو برا کہنا بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے میری تمام جو دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں
جو دیار غیر میں بس رہے ہیں ان سے سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا تحمل سے کام لیجیے. ہاں جو گلے شکوے ہیں آپ ضرور اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کام کیجیے جس سے ملک کو نقصان نہ ہو، غریب عوام کو اور قوم کو نقصان نہ ہو، کہ آئندہ کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ سب کے لیے اور مزید پریشانیاں پیدا کرے. بہرحال امید کہ کرن ہمیشہ روشن رہتی ہے اور روشن ہوگی. یاور حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے معتبر مہمان کے ساتھ اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ٹیوزڈے کو پھر حاضر خدمت ہوں گا. یاور حسین اور خالد پرویز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.